गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। ये आज की सुबह जब इसकी हम बात करते हैं, हमें इस पर यह बात ज़रूर करनी चाहिए कि जो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने की बात होती है, ये जो जीने की बात होती है, जो आगे बढ़ने की बात होती है, ये जो हम अक्सर जिक्र करते हैं एनर्जी के साथ दिन का आगाज़, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी जगह, मैं कुछ ऐसी जगहों का नाम इसलिए लिया है चूँकि पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर वाकई ज़िंदगी बड़ी तंग है। और आज चूँकि 5 फरवरी है तो मैं ज़रूर सबसे पहले बात कश्मीर की करूँगा। आज यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। न सिर्फ कश्मीर, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वहाँ वहाँ भरपूर अंदाज से आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। जब हम बात इस दिन की करते हैं और जब बात हम कश्मीर की करते हैं, कश्मीर वो खूबसूरत वादी जहाँ एक तरफ हम कहते हैं सांस लेती वादियाँ, लेकिन जो बसते हैं वो सांस कैसे लेते हैं इसकी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा इलाका, कुछ ऐसी वादी कि सुलगती वादी है, वो लहू लहू वहाँ पर हमें हर जगह नज़र आता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक हफ्ते का जिक्र नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, ये दहाइयों पुराना अगर हम जिक्र करें तो ये कहना गलत ना होगा कि किस तरीके से कश्मीरियों पर ज़मीन तंग कर दी भारत ने, किस तरह से भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर जिसने आज़ादी का नारा बुलंद किया, कैसे उसके ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज ने कार्रवाई की। ये सब ना सिर्फ मेरे और आपके सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। और आज के दिन की मुनासबत से अगर बात की जाए कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से मज़लूम कश्मीरियों के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं तकरीबात उनका भी इनेकाद किया जा रहा है। और जो आपने शुएब बात की ना खूबसूरती की, तो ये वादी जितनी खूबसूरत है इसकी कहानी उतनी दर्दनाक है। आए दिन किस तरह की ख़बरें हमें सुनने को मिल रही होती हैं कि हमारे कश्मीर में किस तरह से भारत जुल्म कर रहा है, किस तरह से वहाँ पर ख़वातीन की इस्मत दरी हो रही है, किस तरह से बच्चे वहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं, किस तरह से मर्द वहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं। वहाँ पर रहने वाला हर शख्स वो आज़ादी के लिए लड़ रहा है, हर दिन वो आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। और फिर जो हमारे अजीम लीडर्स हैं जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं, उनको कैद कर लिया जाता है। आए दिन उनके बारे में कुछ ख़बरें सामने आ रही होती हैं जो कि दिल दहला देने वाली होती हैं। उनकी फैमिलीज़ को टॉर्चर किया जा रहा, तो उनके लिए वहाँ की ज़मीन तंग कर दी जाती है। लेकिन कब तक इस पे खामोश रहा जाएगा? जब जुल्म और बर्बरियत हम सब के सामने है तो दुनिया भी कब तक खामोश रहेगी? अगर हम देखें तो आज के दिन की मुनासबत से आज पूरी दुनिया इस पर आवाज़ भी उठा रही है, इस पर बात भी कर रही है। और ये सिर्फ हमारे सामने नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने है। और ये इंसानियत का मसला है, ये किसी एक मज़हब का मसला नहीं है, ये किसी एक एथनिसिटी का मसला नहीं है, ये मसला इंसानियत का है, ये ह्यूमैनिटी की बात हो रही है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है हम सब इंसान दूसरे इंसानों के लिए दिल रखते हैं, दर्द रखते हैं, और यकीनन हम सबको मिलकर आज इस जुल्म और बर्बरियत के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठा, और ये हम आवाज़ उठा भी रहे हैं। मज़लूम कश्मीरी, निहत्ते कश्मीरी किस तरीके से अपने हक़ के खुद इरादत के लिए जंग लड़ रहे हैं और कई दहाइयों से लड़ रहे हैं, इसकी हम बात भी कर रहे हैं। और कुछ लफ्ज़, कुछ टर्म्स मैं ज़रूर यहाँ पर लूँगा कि उन टर्म्स के बाद आपको फ़ौरन से जो पहला खित्ता नज़र आता है वो कश्मीर का नज़र आता है। कर्फ्यू, क्या जहन में आता है? कश्मीर की वादी जहन में आती है। हेविली मिलिटराइज्ड जोन, क्या जहन में आता है? कश्मीर जहन में आता है। जब हम रेड की बात करते हैं क्या जहन में आता है? कश्मीर जहन में आता है। वो बीवियां जो अपने शौहरों के इंतज़ार में बैठी हैं तो कौन सा खित्ता नज़र आता है? कौन सा खित्ता जहन में आता है? तो वो कश्मीर है जो हमारे सामने आता है। ये कर्फ्यू, ये रेड, ये मिलिटराइज्ड जोन्स, और जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरह सबीन आपने भी कहा इस्मत दरी के वाक़यात, तो ये सब कुछ हमें बताता है कि क्या हो रहा है मकबूजा वादी में, सुलगती वादी में। और आज हम उसी दिन की मुनासबत से इस शो का आगाज़ भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ मेहमान साथ मौजूद होंगे, किस तरीके से वहाँ पर इसको लेकर आगे बढ़ा गया, किस तरीके से दहाइयों से ये स्पेशली हमारे बच्चों के लिए भी आज तारीख़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शुरू कहाँ से हुआ और उसके बाद हम सब की ज़िंदगियों का एक मकसद कश्मीर की आज़ादी किस तरह से होना चाहिए। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमने मकबूजा कश्मीर को हम जानें, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से अमेंडमेंट्स की गई हैं कानून में, गैर कानूनी जो कि इलीगल थी, जिनका आपके कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और आपने सिर्फ अमेंडमेंट्स करके आप ताकि पॉपुलेशन डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। ये एक हिंदुत्व सोच और वो हमें वहाँ पर नज़र भी आती है। तो चाहे वो फिर जीनोसाइड की हम बात करें
کریں, وہ چاہے پھر ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کریں, یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کشمیر میں. اس پر آج ہمیں ڈیٹیل سے بات کرنی ہے آج کے دن کی مناسبت سے, چونکہ آج پورا دن ہم دیکھیں گے نہ صرف کشمیر پاکستان پورے دنیا میں جس طریقے سے ریلیز, سبین آپ نے بھی کہا کہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے, ہم بھی اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں آج کیونکہ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو وہیں پر ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کشمیری کلچر کیا ہے, کشمیری کھانے کیسے ہوتے ہیں, کشمیر وہاں کے لوگ کس طرح سے وہاں پر رہتے ہیں, اور کتنی خوبصورت کشمیر کی وادیاں ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ کمپلیٹلی, ہم آزاد کشمیر کی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر میں ظاہر ہے وہاں پر کتنی خوبصورتی ہے, وہاں کے لوگ کس طرح ہیں, کس طرح وہاں پر رہتے ہیں, اور اسپیشلی سملیرٹیز کتنی زیادہ ہیں ہمارے جو ہے وہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں. آپ پاکستان اور کشمیر کی بات کریں تو یہ رنگ, یہ مزاج, یہ لوگ, یہ کھانے, یہ ثقافت, یہ وادیاں کیسے پاکستان اور کشمیر کو کنیکٹ کرتی ہیں, کیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم ایک زنجیر کی مانند جڑے ہوئے ہیں. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج رائزنگ پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کی. آج ہم کیا بات کر رہے ہیں, پوری دنیا بات کری ہے یوم یکجہتی کشمیر کی, کیونکہ 5 فروری کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تاریخ کی بات کرتے ہیں, ہم ایک ظلم و بربریت کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, اور خوبصورتی جو وہاں کی ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے کہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کشمیر جنت نظیر, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بالکل بھی, بٹ وہاں کی تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پر بسنے والے مسلمان وہ کس طرح سے آزادی کی جنگ لڑے ہیں, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے, ان کی آواز بننا بہت ضروری ہے, وہاں کی دردناک کہانیاں سننا بہت ضروری ہے. ویسے وہ اتنی دردناک ہیں کہ شاید ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ شاید ہم سے سنی نہ جائیں, لیکن اس بارے میں بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ وہاں پر بھارت کس طرح سے ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھا رہا ہے. ہمارے بچے اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو 5 فروری کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آج ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دن کو کیوں آبزرو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, اس دن کی اہمیت کیا ہے, اور کشمیر کی اہمیت بیسیکلی وہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے, اتنے عرصے سے کیا چلتا آ رہا ہے, اور ہم ایز اے ینگسٹر, ہم بچے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں, آج جاننے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت فاطمہ. السلام علیکم آیت, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ذرا بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں, اچھا چل رہا ہے سب کچھ؟ ہاں جی. ابھی بچوں کے لیے اس لیے ہم نے سیگمنٹ رکھا کہ بچوں کو یہ تو معلوم ہے کہ چھٹی ہے جی, لیکن چھٹی کیوں ہے اس پر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے آئی تھی یہ جب ہم 5 فروری کی, جہاں سبین نے بھی بات کی کہ اس کی ایک سگنیفیکینس ہے, اس کی ہسٹری ہے, تو ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں اور ہمارے بچے دوسرے بچوں کو کتنا انسپائر کر سکتے ہیں یہ بتا کر, اور کتنا ضروری ہے. تو پلیز 5 فروری کیا امپورٹنس ہے اس کی؟ دیکھیے 5 فروری ہم لوگ تو ویسے ہر سال مناتے ہیں. بڑوں کے لیے, بڑوں کو تو پھر بھی پتہ ہے کہ کیا ہسٹری ہے کشمیر کی, مگر بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے جا کر وہی ملک کو دیکھیں گے, وہی آگے جنریشن ہے, وہی ہر چیز کو سنبھالے گی. تو ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ابھی اسی ایج سے کہ کشمیر کی ہسٹری کیا ہے, وہ کس طرح اس پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے ابھی بھی, اور پہلے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور جیسے آپ نے بات کی کہ اسکولس میں بتانا چاہیے بچوں کو تاکہ انہیں اہمیت کا پتہ چلے. اور چھٹی ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں, مطلب میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ چلو چھٹی ہے, اچھی بات ہے, مگر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیوں چھٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اس چھٹی میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو یہ بتانا چاہیے ہر چھٹی کو. ویسے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر دن ماں کا دن ہے, ہر دن کشمیر کا دن ہے, ہر دن یہ ہے, مگر یہ ایک اسپیسیفک ڈے کیوں رکھا جاتا ہے؟ اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ بچوں کو, ہر کسی کو یہ اہمیت دلوا سکیں اور کشمیر کو اسپیسیفکلی بتا سکیں کہ ہمارے دل میں ان کی کتنی جگہ ہے اور ہم انہیں کتنا چاہتے ہیں, اور کشمیر ہمارا ہی حصہ ہے تو ہم اسے کتنے اٹیچڈ ہیں اور ہم انہیں کتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو. آیت, قائد اعظم محمد علی جناح جب انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا,
ان کے تاریخی الفاظ ہم سب کو پتہ بھی ہوں گے. میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کا ذکر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں انہوں نے جب قائد اعظم جا کے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ کتنی پیاری ہے, کتنی اچھی ہے, اور کشمیر ویسے ہے بھی بہت کریٹیو اور ان چیزوں میں ان کی جولری بہت اچھی ہے. میں جب بھی وہاں جاتی ہوں تو چیزیں خرید کے لاتی ہوں اور میرے پاس پوری کلیکشنز ہیں ان چیزوں کی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب ساری چیزوں کو آبزرو کیا, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کشمیر کو, تو انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہر کہا, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات بھی ہے کہ کشمیر کو ہم لوگوں نے اتنا بڑا درجہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ٹائم کتنی امپورٹنس تھی, تو ابھی کتنی زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس ٹائم بھی ہم لوگ کہتے تھے کہ کشمیر کو اپنا پارٹ بنائے, کشمیر کو ہمارے کشمیری ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ہے جگہ, اور جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کشمیریوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت انہیں کوئی آزاد جگہ نہیں مل رہی ہے جہاں وہ سکون سے سانس لے پائیں, جہاں پہ ان کے بچے آرام سے ایجوکیٹ ہو پائیں, تاکہ وہ آگے جا کر اپنے ملک کو اپنی عبادات کر سکیں, عبادات کر سکیں. انہیں اس چیز سے بھی روکا جاتا ہے کہ مسجدیں ساری ہٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی ریلیجن کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے انہیں پچھلے چند کرتے سالوں ہیں. میں زیادہ ہوتے دیکھا بھی ہے, ڈیموگرافی چینج جس طریقے سے وہاں پر ہوتی آ رہی ہے, اور اسپیشلی جینوسائیڈ کا جو معاملہ ہمیں وہاں سے رپورٹ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. اچھا, ایسے میں چونکہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی پاکستان کا قیام ہوا, اب اس کے بعد جیسے اکتوبر کی ہم بات کریں تو 27 اکتوبر اس کی بھی ایک تاریخی امپورٹنس ہے. جب ہم کشمیر کی بات کریں تو کچھ دن ایسے جن کی واقعی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے, اس پہ بات کرنا امپورٹنٹ بھی ہے. چونکہ آج کشمیر کی بات, یوم یکجہتی کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پلیز 27 اکتوبر ہمارے بچوں کو ذرا بتائیں کہ ہمارے بچوں کو کتنا پتہ ہے 27 اکتوبر کو کیا ہوا تھا. دیکھیں ہر بچے کو اتنا نہیں پتہ ہے, کیونکہ اسکولس میں بتایا نہیں جا رہا ہے, پیرنٹس نہیں بتا رہے ہیں, ذکر نہیں ہوتا ہے کشمیر کا اتنا زیادہ, جو کہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. اور یہ ہماری کوشش اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی, جی یہ دیکھیں یہ شو بتا رہا ہے بچوں کو, جو بھی دیکھے گا اسے پتہ چلے گا. بے شک چلیں کچھ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ نہیں اس کی طرف جائے گا, مگر پھر بھی ذہن میں آپ کے وہ بات رہ جائے گی کہ ہاں کشمیر ہمارا ہی حصہ ہے, ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے, اس کے لیے کھڑے ہونا ہے آگے جا کر, ٹھیک ہے. بڑے ہو کر اس کے لیے کچھ کر پائیں, ٹھیک ہے. اور جو 27 اکتوبر ہے, ٹھیک ہے, اس دن کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ انڈیا نے اب جیسے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو پہلا اسٹیپ تھا ان پہ قبضہ کرنے کا, ٹھیک ہے. جب پاکستان اپنے الگ ہو رہا تھا انڈیا سے, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کشمیریوں کو انگریزوں نے اس طرح اپنے حصے میں کر لیا تھا, اور ان کے جو 3 جون پلان تھا اس کے میں تھوڑی سی الگ چیزیں کر دی, اور اس میں پھر وہ کشمیر جو تھا وہ ان کا پارٹ بن گیا, نہ کہ ہمارے پاکستان کا جو اصل میں ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں انڈیا کا میں جو ریلیجن آپ دیکھیں تو ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, کلچر بھی الگ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہمارے پاکستان کا دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ کلچر بھی بہت میچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کشمیر اور ہمارا, اور ریلیجن بھی اسلام, اور ہم لوگ مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں. اور میں یہ مانتی ہوں کہ اللہ بدلہ لے گا, ٹھیک ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز ہوتا ہوا, ٹھیک ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے, اور اللہ یہ جو کشمیریوں ہیں ان کے ساتھ انصاف کرے گا. اور ایسے میں چونکہ اس سے پہلے جب ہم انٹرو کی بات بھی کرتے سبین, جو ہم کشمیر کے سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, خصوصی سٹیٹس جو کشمیر کا تھا, جو کہ 2019 میں بھارت نے ختم کیا, اور اس کے بعد جو ایک نیا سلسلہ وہاں پر ظلم کا شروع ہوا, جو ظلم کے پہاڑ گرائے گئے, اس پہ بھی میں ضرور کامنٹ لوں گا اور بات کروں گا کہ 2019 کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آیت ذرا سینسٹائزیشن ہوئی ہے ود رسپیکٹ ٹو پاکستان, زیادہ ہم نے بات کی ہے, اس پہ زیادہ ذکر ہوا ہے, تھوڑا سا اسکولوں میں بھی اس پر بات ہوئی ہے 2019 میں جب اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا کشمیر کا ان انڈیا. دیکھیں یہ اسکولس کی جو بات آ جاتی ہے, ہر چیز دیکھیں اسکول پہ آ کے رک جاتی ہے, کیونکہ اسکول سے ہی آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں, اسکول سے ہی آگے جا کے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے, بے شک وہ ایجوکیشنل ہے, بے شک وہ کلچرل ہے, ریلیجیس ہے, جو بھی بات ہے وہ ہمیں اسکول سے پتہ چلتی ہے. تو اسکولس میں اس کے بعد ہاں جی جو سینسٹیوٹی میں نے دیکھی ہے کہ کشمیر 5 فیب کو ویسے تو چھٹی دی جاتی ہے, مگر ہمارے اسکول میں بھی, ٹھیک ہے, اگلے دن منایا جاتا ہے اس دن کو, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے اسٹوڈنٹس میں بھی, مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے اتنا زیادہ بے شک نہیں پتہ ہے, مگر اگر میری ٹیچرز بتائیں گی, تو اگر میرے پیرنٹس ٹیچرز بتائیں گی تو زیادہ مجھ پہ اثر ہوگا اس چیز کا, ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی میری ایج ہے اڈیپٹیشن کی, ہر بچے کی ابھی جو ایج ہے وہ ہوتی ہے, جو بھی بچہ سنتا ہے وہ
چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور وہ آگے جا کر بہت مدد بھی کرتی ہے اس کی. تو اگر اب ہم لوگ اسکولس میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں کہ کشمیر کیوں ہے اتنا امپورٹنٹ, اس میں کیا ایسی چیز ہے, وہ کس کا حصہ ہے, ہمیں اس کے لیے, اس کی آزادی کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ہر چیز کو امپورٹنس دینا بہت ضروری ہے کیونکہ کشمیر ایک بہت پیارا اور خوبصورت خطہ ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کی امپورٹنس کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ اس کی مدد کرنے کے لیے اسکولز میں بتانا چاہیے. بے شک آپ ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہ اندر جائیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے, مگر ہمیں لیکن یہ کہ آپ کو تاریخ کا اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, ہسٹری اسکول پتہ پہ چلنی بھی چاہیے. بتانے ذمہ داری ہم سب Parents پہ کی بھی عائد ہے ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی اس جنریشن کو بتانا ہے, کیونکہ آگے جو ہم آواز اٹھانے کی بات کریں, ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, ہمارے یہ جو بچے بڑے ہونے والے ہیں, ان کو بھی تاکہ یہ اپنے حق کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں, تو ان کو بتانا بہت امپورٹنٹ. اور اس دن کے حوالے سے جو ہم بات کریں نا, چھٹی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ, تو اس کا ایک خاص مقصد ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ اگر گھر بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کچھ کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ جا سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں, آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو گلوبلی کنیکٹڈ ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس پلیٹ فارم کا صحیح سے استعمال کریں اور آپ آج کل جو ہے آج کے دن کے حوالے سے آواز اٹھائیں. آواز تبھی اٹھا پائیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا, جب معلوم ہوگا تو آپ اس کہاں پر کس طریقے سے آواز بلند کرنے ہیں وہ کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمیں ایک بریک کی طرف پڑھنا ہے ناظرین, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آج یوم یکجہتی کشمیر اس سے متعلق مزید بات کریں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. یوم یکجہتی کشمیر, جب اس کی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے میں جس شخصیت نے ابھی میں جوائن کیا ہے, شی از اے رائٹر, وہ کالم لکھتی ہیں, مصنف کے ساتھ ساتھ وہ جس طریقے سے تجزیہ دیتی ہیں اور کیسے صحافت کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یو این کے پلیٹ فارم پر جا کر کس طریقے سے سول سوسائٹی کے نمائندہ کے طور پر ریپرزینٹ کرتی ہیں کشمیر کے مقدمے کو. ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کیسے وہ کام کرتی آ رہی ہیں, کیسے وہ دنیا کو سینسٹائز کرتی آ رہی ہیں کہ یہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اور بے تحاشا ہو رہی ہیں. ود رسپیکٹ ٹو ویمن جو ان کا کام ہے یہ ہم سب کے سامنے, اور آج کے دن ہم اسپیشلی کوشش کریں گے یہ بات کر سکیں کہ وہاں پر رہنے والی خواتین, ان کی زندگی کتنی مشکل ہے, کتنی تنگ ہے, زندگی ان کے لیے کتنی پریشان کن ہے, آج اس پر بات کریں گے. لیکن چونکہ یوم یکجہتی کشمیر کی بات ہو رہی ہے, نائلہ الطاف کینی صاحبہ میں جوائن کر چکے ہیں. نائلہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے جوائن بھی کیا. آج کے دن کی مناسبت سے ہم جب آغاز کرتے ہیں, اس کی سگنیفیکنس ہے, میں چاہوں یہاں سے ہم آغاز کریں. جی بہت اچھی آپ نے بات کی. ابھی ایک بچی یہاں پہ آپ کے پاس مجھ سے پہلے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے بہت اس کا جو پیشن ہے وہ بہت زبردست لگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی جو پاکستان اور کشمیر کے جو رشتے ہیں وہ تو بہت پرانے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ آنے والی جنریشن بھی اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے جس طرح پاکستان آج تک ہمیشہ کھڑا رہا ہے. پاکستان اور جو کشمیر ہے اس کے درمیان یکجہتی کا رشتہ کوئی نیا نہیں ہے یا 1947 کے بعد بنا ہوا رشتہ نہیں ہے. یہ دن تو ہم بناتے ہیں 1990 سے, لیکن ہمارے درمیان جو یکجہتی کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت پرانا ہے. فار ایگزامپل جب ایک جدوجہد شروع ہوئی تھی ڈوگرا شخصی راج کے خلاف 1931 میں, اور 22 کشمیری 13 جولائی 1931 کو انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا, تو اس وقت بھی پورے جو متحدہ ہندوستان تھا وہاں جہاں پہ مسلمانوں کے پاکٹس تھے وہاں پہ ایک زبردست مظاہرے ہوئے تھے, کشمیریوں کی حمایت میں ہڑتالیں ہوئی تھیں, اور بہت علامہ اقبال نے بہت زوردار آواز اٹھائی تھی. اس کے علاوہ مجلس احرار نے بہت زوردار آواز اٹھائی تھی, اور جو انجمن علماء ہند ہے انہوں نے بہت مضبوط آواز اٹھائی تھی. تو ایک لاہور میں کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی, آل انڈیا کشمیر کمیٹی, جس کو خود علامہ اقبال ہیڈ کرتے تھے. انہوں نے کشمیر کا جو مسئلہ ہے, جو ڈوگرا راج میں ہونے والے مظالم ہیں, ان کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو ایک پوری ترتیب ہے, جیسے اس کے بعد مسلم کانفرنس بنائی گئی, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس, وہ بعد میں بنی تھی 1932 میں. بعد میں جو مسلم لیگ نے بھی ایک زبردست سپورٹ کی, قائد اعظم 4 مرتبہ جموں کشمیر کا دورہ کر چکے ہیں, انہوں نے 4 دورے کیے. ان کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے کیش خورشید, وہ ہمارے ایک سابق صدر بھی تھے, پہلے الیکٹڈ صدر تھے, انہوں نے اسپیشلی ان کو پک اینڈ چوز کیا تھا اور مانگ کے لائے تھے کہ ہمیں یہاں سے یہ کشمیری نوجوان چاہیے. تو ہم ان چیزوں میں بہت پرائیڈ ٹیک کرتے ہیں.
اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ 1947 میں جنگ ہوئی، 3 اور جنگیں ہوئیں کشمیر کے معاملے پہ، ہمیشہ پاکستان نے بیک کیا ہے وکیل کے طور پر. جب یونائٹڈ نیشنز کے ہم معاملات دیکھتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے. تو یکجہتی کے اس اظہار کے لیے اگر 5 فروری کا دن جب تک نہیں بھی مختص کیا گیا تھا تب بھی پاکستان اور جو کشمیر ہے اس کے درمیان یکجہتی کے رشتے موجود تھے. یہ جو پرٹیکولرلی 5 فروری 1990 میں کیا گیا تھا، یہ البتہ جگموہن ایک گورنر تھے، اچانک ان کو امپوز کر دیا گیا تھا. اس وقت وہ کانگریس میں تھے، اب وہ اپنی اوریجنل جگہ پہ یعنی بی جے پی میں ہیں، کیونکہ ان کا اصل میں ہندوتوا ایجنڈا تھا بہت زبردست. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ میں 1990 میں یہ کتاب پبلش ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اسے انڈینائز کر دیا جائے. تو یہ وہی ایجنڈا ہے جس پر ابھی تک جو بی جے پی جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اسی پہ کام کر رہی ہیں. تو ان کے جو مظالم تھے اس کے خلاف ایک اپرائزنگ سٹارٹ ہو گئی تھی 1989 میں. اس کے نتیجے میں جب بہت زیادہ اٹروسٹیز ہو گئیں، بہت زیادہ میس کلنگز ہو گئیں، بہت زیادہ میسیکرز ہو گئے، تو اس وقت قاضی حسین احمد نے یہ جماعت اسلامی کی طرف سے انیشیٹو لیا تھا، جس کو پھر اس وقت جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں وہ تھے پنجاب کے چیف منسٹر، انہوں نے سپورٹ کیا، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھیں اس وقت پاکستان کی، انہوں نے سپورٹ کیا. تو اب یہ ہے کہ یہ دن نہ صرف عوام کی سطح پہ بلکہ سرکاری سطح پہ بنایا جاتا ہے، تو ایوری ایئر بنایا جاتا ہے، اس لیے چوز ہوا تھا. بٹ دس از اے ویری اسٹرانگ سینٹیمنٹ، یہ بہت زبردست ایکسپریشن ہے یکجہتی کا. اچھا، اب اگر ہم دنیا کی بھی بات کرتے ہیں، کیا دنیا اس طرح سے سینسٹائز ہو چکی ہے؟ بیکاز آپ یو این میں جاتی ہیں، آپ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کیا رسپانس دیکھتی ہیں؟ دنیا کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ایک مایوسی کی ہمیں نظر آتی ہے کہ نوجوانوں میں خاص طور پہ مایوسی ہے کہ شاید جو 5 اگست 2019 کا معاملہ ہے، جو ہندوستان کے یک طرفہ اقدامات تھے اور جو حیثیت ختم کر دی، پرنسلی حیثیت ختم کر دی کشمیر کی اور زبردستی اینیکس کر لیا، تو اس سے ایک امپریشن یہ پڑتا ہے کہ شاید ہندوستان نے معاملہ ختم کر دیا ہے اور اب اس معاملے میں کچھ ہو نہیں سکتا. مگر جو بات ہمیں لوگوں کو، نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے ہندوستان کے اگر اس معاملے کے خلاف بات نہیں کی تو اس کی حمایت میں بھی بات نہیں کی. اس کے فوراً بعد جو سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا یو این کی طرف سے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ڈس اپروول تھا. جب تک یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے پرانے معاملات میں سے فلسطین کا اور کشمیر کا معاملہ ہے، تب تک مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ملک، کوئی بھی ایک ملک جو پارٹی ہو مسئلہ کشمیر کی، وہ یک طرفہ طور پہ اس مسئلے کو ختم نہیں کر سکتا، 2 طرفہ طور پہ بھی ختم نہیں کر سکتا. جب تک کوئی بھی کشمیری موجود ہے اور زندہ ہے تو وہ جو پرومسڈ ہمارا رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا، وہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. اگر وہ اب تک ہمیں نہیں ملا، شاید ہماری جنریشن میں بھی نہیں ملے، مگر اگلی جنریشن کو ملے گا، اس سے اگلی جنریشن کو ملے گا. یہ یونینمسلی کیا ہوا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اور اس کو اچانک ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا. اس کا ثبوت یہ بات خود ہے کہ یہ ایجنڈے پہ موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں 2018 میں اور 2019 میں ہندوستان کے خلاف رپورٹس جاری ہوئی ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس رپورٹس کو کس طرح سے ایکسپلوئٹ کریں، یوز کریں. اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا سینسٹائز نہیں ہے یا دنیا اس معاملے کو مانتی نہیں ہے، بلکہ جو 2019 کا معاملہ ہے اس کے بعد تو مزید انٹرنیشنلائز ہوا ہے. اس کے بعد زیادہ بات ہوتی ہے کشمیر کے بارے میں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل میں حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اکنامک کلاؤٹ ہوتا ہے کسی ملک کا، یا جب ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وقتی طور پر شاید لوگ اس طرح سے آپ کی مدد نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ظاہر ہے کہ جو گریفڈ پارٹی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میری مدد کی جائے. بھی ہوتے ہیں مختلف ایگزیکٹلی ہوتے ہیں. جب ایک ملک کی پولیٹیکل یا ان کا اکنامک کلاؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے جو بائیلیٹرل معاملات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پر یہ ساری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، یہ بدلتی رہتی. بٹ اس میں ایک چیز جو ساری دنیا کو نظر بھی آتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آج بھی کوئی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کہے انڈیا سے کہ ہمیں وزٹ کروائیں مقبوضہ کشمیر، تو انڈیا وڈ بی ریلکٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پریشر ہے وہ انڈیا پہ تھوڑا سا بڑھانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، کہ جو وائلیشن ہو رہی ہے، بیکاز آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں، تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے مقبوضہ وادی کی ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ود ہیومن رائٹس وائلیشن، اور دوسرا ہے کہ کتنا امپورٹنس ہے اس کا کہ پریشرائز کیا جائے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے سب سے پہلے تو ہمیں ان کو روکنا ہے. پلیز.
بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس طرح تو جو روکنے کی بات ہے وہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے ہمیں یہ جو ڈیموگرافک چینجز لا رہا ہے ہندوستان, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا بیسک مسئلہ کیا ہے, ہیومن رائٹس اٹراسٹیز بالکل وہاں پہ ہو رہی ہیں. ہمارا بیسک ایشو یہ نہیں ہے, ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل رائٹس جن کو دنیا مان چکی ہے, ہمارا رائٹ ٹو پلیبسٹ, ہمارا حق خود ارادیت جو تسلیم شدہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. یہ بنیادی مسئلہ ہے, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک جو کاسمیٹک میجرز ہیں جو ہندوستان کرتا رہتا ہے, ماسکنگ کرنا, چھپانا, دنیا کو نارمل سی کا ایک پیغام دینا, اس سے معاملات حل نہیں ہو سکتے. ہماری آواز دبائی جا رہی ہے, اور آواز دبائے جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اگر ہمارے لوگ جنگ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ابھی موجودہ الیکشنز تھے انہوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹس دیے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ لو رہتی ہے, کیونکہ لوگ اس پروسیس میں 1987 کے بعد شامل نہیں ہوتے. ابھی جو اس مرتبہ اتنا ہائی ٹرن آؤٹ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ بتانا چاہتے تھے کہ ڈسپلیجر ہے بی جے پی کے خلاف. اور آپ نے دیکھا کہ جب بی جے پی کی سپورٹ کے بغیر, ہمارے انجینئر رشید ایک آدمی ہیں وہ جیل میں تھے, لوگوں کو آپ کے توسط سے پتہ چلے گا کہ وہ جیل میں تھے, اس کے باوجود لوگوں نے ان کو جتایا. لیکن جب بعد میں وہ بی جے پی کی حمایت سے انہوں نے اگلے الیکشن میں ان کے قریبی عزیز جب آئے الیکشنز میں تو لوگوں نے ان کو ہرا دیا, کیونکہ وہ اپنی ریزنٹمنٹ دکھانا چاہتے ہیں. جب آپ ایک ٹینک پر یا ایک فوجی جیپ پر ایک بچہ پتھر پھینکتا ہے تو وہ ریزسٹنس دکھا رہا ہوتا ہے. جب آپ ایک جگہ پر مودی جی موجود ہوتے ہیں اور وہ جا کر آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں اور لوگ وہاں پر نہیں آتے تو آپ ریزسٹنس دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کشمیریوں کی جو ریزسٹنس ہے اسے ہندوستان ختم نہیں کر سکا, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ 2019 کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے پڑے. ورنہ ہندوستان کا تو دعویٰ تھا کہ ایکسیشن ہو چکی ہے, اور اگر ایکسیشن کا ان کا دعوے پہ ان کو اتنا بھروسہ ہوتا تو ان کو یہ زبردستی اینیکسیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اٹراسٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں خواتین کے حوالے سے اسپیشلی بات کروں گی, اور آپ نے ذکر بھی کیا اس کا اپنے انٹرو میں کہ ہمارے پاس ہاف وڈوز کی ایک اصطلاح ہے, اور یہ ہاف وڈوز کی جو اصطلاح ہے وہ بنی ہی کشمیر کے لیے ہے, کیونکہ ہمارے 10,000 لوگ 1989 سے لے کر اب تک اٹھا لیے گئے ہیں جن کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ان کی بیویوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ زندہ ہیں یا وہ لوگ اب زندہ نہیں ہیں. تو آپ ان لوگوں کی ایگنی کا اندازہ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو فائنینشیل پرابلمز ہیں ان خواتین کے, ان کا اندازہ کر سکتے ہیں. وہ انہیریٹنس نہیں لے سکتی, وہ ان کی بینک اکاؤنٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتی اپنے ہسبینڈس کے. دے ڈونٹ نو کہ وہ ڈیڈ ہیں یا الائیو ہیں, تو کس حیثیت سے وہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو اپروچ کریں گی. ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی, وہ ان کے بچے یتیم ہیں بھی اور یتیم نہیں بھی ہیں, اور وہ ایک کس ایگنی میں رہ رہے ہیں اس کا اندازہ کرنا مشکل بات نہیں ہے. اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو ہائی لائٹ آپ سٹوری ٹیلنگ کے تھرو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سچ ہے, اس کے باوجود ہم اس کو پراپرلی پروپیگیٹ نہیں کرتے, اور ہندوستان محض جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے, اور اس کے باوجود وہ اپنی پروپیگیشن میں اتنا کامیاب ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ ہیں, ہمیں مزید جو ہے جتنی ایفرٹ اس وقت ہم کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ ظاہر ہے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایفرٹس ابھی بھی کی جا رہی ہیں, اور وہ ایفرٹس ہم نے ہر سال ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آواز کرنے کی ضرورت ہے, کولیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی کتنی زیادہ ریزیلینس ہے ان کے اندر, یہ اس کے بارے میں بھی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں. جس ظلم کی آپ بات کر رہی ہیں, جس ظلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس ظلم کے باوجود ان کو ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے, انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹتے. ووٹر ٹرن آؤٹ جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی. اس کو بھی میرا خیال ہے ہمیں جتنے بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بالکل یہی بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور اسی لیے جو آج آپ دن بناتے ہیں جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہوتے ہیں اور جہاں پہ آزاد کشمیر کا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے, یہ یکجہتی بناتے ہیں. یہ بہت یونیک ہے کیونکہ دنیا میں یکجہتی اور جگہوں میں بنائی جاتی ہے, جیسے کہ فلسطین کے لیے یکجہتی کا ایک دن بناتے ہیں بہت سارے ممالک, یا جو افریقن کنٹریز ہیں وہ آپس میں ایک سالیڈیرٹی, افریقن سالیڈیرٹی کا ایک دن بناتے ہیں. لیکن یہ بہت یونیک ہے جو ہم جہاں پہ بھی پاکستان اور آزاد کشمیر کی سرحدیں ملتی ہیں, جگہ ملتی ہے, وہاں پر لوگ ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک طرف سے پاکستان کے لوگ, ایک طرف سے کشمیر کے لوگ. یہ ایک بہت یونیک اسپیکٹ ہے, یہ دنیا میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا.
اس کے علاوہ مباحثے ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پاکستان کشمیریوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پاکستان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو پاک کشمیریوں کو اسٹرینتھ دیتی ہے اور ہندوستان کو پریشان کرتی ہے. اب ایسے میں جو یو این کی قراردادوں پر عمل درآمد ہے, ظاہر ہے اسی پر ہم لوگ زیادہ آواز بھی اٹھاتے آئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, جو کہ ظاہر ہو نہیں رہا. آپ کو لگتا ہے کہ اسی کے اگینسٹ 2019 کا جو انڈین سٹیپ ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں, چونکہ ظاہر ہے جب ہم ڈیموگرافی چینجز کی بات کرتے ہیں, بیکاز انڈیا کی یہی کوشش ہے اور طاقت کا بھی استعمال کرتا آیا ہے کہ وہاں پر ہندو پاپولیشن زیادہ ہو جائے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اسٹل انڈیا از ٹرائنگ فار دیٹ. کیا کیا جا سکتا ہے یو این کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے, چونکہ ظاہر ہے اور کتنا انتظار اور کتنا وقت اور کتنی جانیں بہت جائیں؟ انٹیلیجنٹ کویسچن آپ نے کیا, بہت اچھا کویسچن تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی بیک آف مائنڈ میں یہ بات موجود ہے کہ کسی دن ان کو پلیبسٹ کروانا ہی پڑے گا. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام تھا, یہ ہندوستان کے اوریجنل کلیم جو تھا کہ مہاراجہ تو ہمارے ساتھ ایکسیشن کر چکا ہے, آلدو دے ور نیور بین ایبل ٹو پروڈیوس دیٹ ڈاکیومنٹ ایز ویل, لیکن یہ کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں تو چلیں یہ علیحدہ بحث ہے, لیکن اگر وہ اپنے کلیم پر اتنے مضبوط ہوتے تو انہیں یہ زبردستی انیکسیشن کی ضرورت نہیں تھی. اور بالکل اسی طرح جب وہ ڈیموگرافک چینجز کی اتنی زبردست کوششیں کرتے ہیں, پرزور کوششیں کرتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سٹانس ابھی بھی کمزور ہے. انہیں معلوم ہے کہ آج یا کل توہن یا کرہن ان کو یہ کرنا پڑے گا, اور اس سے ان کا خوف پتہ چلتا ہے. اس کے سلسلے میں ہمارے جو کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ساری دیتی رہتی ہے سولوشنز کہ ایسے کیا جا سکتا ہے, ایسے کیا جا سکتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں, جب قومیں آزادی کی جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنا ٹائم گزرا ہے, لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 10 سال میں 15 سال میں بدل جاتی ہیں, تو ہم اس سے مایوس نہیں ہیں, کشمیری اس سے مایوس نہیں ہیں. کہ ہمیں حوصلہ بھی دیتے کہ نہیں, ہمیں ہمت نہیں ہارنی, حوصلہ رکھنا ہے. میں اس لفظ کا استعمال بھی, نقصان بڑا چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن وہ جانی نقصان ہے, وہ مالی نقصان ہے, وہ ایموشنل ڈیمیج بھی ہے. جس طرح آپ نے ٹرم ہاف وڈو کا استعمال بھی کیا, یہ کہنے میں بھی مشکل ہے, لیکن جسٹ امیجن دس, جس طرح آپ نے ایلیبوریٹ کیا کہ معلوم نہیں ہوتا ان بچوں کو کہ والد زندہ ہیں نہیں ہیں, کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. اور اس پہ تو ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے, مشال ملک کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اب یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارے پاس ریئل سٹوریز ہیں, ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے. جو ایک آپ کو معلوم ہے, آپ لوگ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ایک شارٹ فلم کا جو اثر ہے وہ شاید 2 کتابوں کا بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے, ہمیں اس بارے میں بھی موویز پروڈیوس کرنی چاہیے, ڈراماز بنانے چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس کرنی چاہیے. اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے, تاکہ وہ جب ڈاکومنٹ ہم کریں گے تو پھر وہ ہر طرف پہنچ بھی پائے گی. نالا صاحبہ بہت شکریہ, بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں. آپ اس پر بہت زیادہ کام کرتی بھی آئی ہیں, آپ لکھتی بھی ہیں, آپ توانا آواز ہیں, اور جس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ایشو کو, اسپیشلی ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر, تو اٹس کمینڈیبل جو آپ کر رہی ہیں. مور پاور ٹو یو. اور اسی طرح سے ہمیں اور لوگ بھی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے, کیونکہ ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. یوم یکجہتی کشمیر, جس کی مناسبت سے آج ہمارا یہ اسپیشل شو ہے, جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی اور کشمیر کی آواز کی. ہر انداز سے, ہر طریقے سے کیسے کشمیر کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے. ایسے میں ہم اب بات کریں گے ادب کی. ادب کے ذریعے, شعر کے ذریعے, یعنی شاعری کے ذریعے کیسے کشمیر کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے. اس پر بات کرنا بڑی امپورٹنس ہے اس کی. اور جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ اسپیشلی ہم کشمیر کی کمیونٹی کی بات کریں تو وہاں پر بہت ممتاز آواز ہے ان کی, بہت ممتاز مقام ہے ان کا, جس طریقے سے انہوں نے شاعری کی ہے. اور جب ہم اس شاعری سے متعلق بات کریں تو شعراء کا کردار کیا رہا اور کیا ہے اور کتنی امپورٹنس اس کی ہوتی ہے, آج اس مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے میں اعجاز نعمانی صاحب نے جوائن کیا ہے. ان سے ہم اس پر بات کریں گے. اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. واقعی ادب کا بڑا کردار ہوتا ہے ہر دور میں, اسپیشلی اگر ہم کشمیر کے ڈومین میں اس کو سمجھیں تو بہت شعراء نے بہت اچھا کام کیا اور وہ سٹل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ کی نظر میں, آپ کی نگاہ میں کتنی اس کی امپورٹنس ہوتی ہے کہ ادب کے ذریعے ہم مقدمہ لڑیں ایک ایسی سچویشن کا جو کہ ہمارے سامنے کئی دہائیوں سے ہے؟ سر بہت شکریہ. ادب جو ہے ہر زمانے میں
ہر معاشرے میں ایک پر اثر کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے. کسی بھی دنیا کی جو تحریک ہے اس میں ادب کی آواز سب سے مؤثر ہوتی ہے. ہم اگر اپنی کشمیر کی تحریک میں دیکھیں، اس جدوجہد میں دیکھیں، تو شعراء کا کردار بہت نمایاں. شعراء نے جدوجہد کشمیر کے حوالے سے اپنا شروع دن سے اپنا مؤثر کردار ادا کیا ہے، کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور آپ اگر بہت دور نہ بھی جائیں، اقبال سے شروع کریں. بالکل. اقبال نے ایک فرضی کردار جو ملا زادہ زیغم لولابی کا وہ بنایا اور اس کے ذریعے سے بالکل بات کی. اسی طریقے سے جتنے بھی شعراء ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ہوں، کشمیر کے ہوں، یا کسی اور بھی ملک کی تحریک آزادی میں دیکھتے ہیں آپ، تو شعراء کا کردار جو ہے نا بہت بنیادی اور اہم ہے. شاعری چونکہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک وربل آرٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں بہت آسانی سے دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچائی جا سکتی ہے، اور اس میں فکر اور دانش ہوتی ہے، اور آپ بہت ساری باتیں جو ہیں اس شاعری کے لفظوں میں سمو کر آپ لوگوں کے دلوں، دماغ اور شعور اور احساسات و جذبات تک پہنچا سکتے ہیں اور انہیں پرووک کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ہم بات کریں کہ شعراء کا کردار آپ نے کیسے دیکھا، میں کچھ ضرور چاہوں کچھ شعراء کا اگر ہم نام بھی لے سکیں، ان کا کچھ کام بھی ہمارے سامنے آ سکے. کس انداز میں انہوں نے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی؟ ایک تو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں، شعراء بھی پوری ادب کی ہم بات کریں تو جس بھی ادیب کو آپ دیکھیں، دنیا کا تمام تر ذہین اور تخلیقی ذہن اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بالخصوص شعراء کا. تو اور دیکھیں تو میں نے جیسے اقبال کا نام لیا، آپ کشمیری شعراء کی بات کریں تو مہجور کی بات کریں، آپ اس کے بعد کے موجودہ سینیریو تک آتے آتے آپ پاکستان اور آزاد کشمیر، اس میں شعراء کی تو تقسیم نہیں ہوتی. شاعر جہاں بھی کہیں ہے وہ تو اس حوالے سے بہت حساس کام کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قاسمی صاحب، احمد ندیم قاسمی ہیں، احمد فراز ہیں، وہاں سے لے کر حبیب جالب ہیں، جوش ملی آبادی ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں جو ہے نا اس حوالے سے کام کیا. اقبال کا اگر آپ کو کلام جس وقت ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جس وقت ان کو کشمیر کی کمیٹی کا وہ ایک سیکریٹری بنایا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے وہ جو شعر تھا انہوں نے اس حوالے سے اپنے دوستوں کو تجویز کیا تھا. انہوں نے تجویز دی تھی کہ سو تدابیر کی یہ تدبیر ہے، جس میں اس نے بتایا کہ مل کے آپس میں رہو مثل حروف کشمیر، توڑ اس دست جفاکیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. اور اس طرح کے وہ تمام. پھر اسی طریقے سے احمد ندیم قاسمی کی وہ جو نظم ہے کشمیر ایک جو اجڑا ہوا وطن ہے، اور اس حوالے سے ان کی بہت ساری چیزیں میں وہ چند چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ جو نوٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا، کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ کشمیر جو ہے ایک اجڑا ہوا وطن ہے، اور اس میں جو ہے ہماری آواز جو ہے وہ کشمیریوں کی وہ جو ہے پنجہ ظلم و جہالت نے برا حال کیا، بن کے مکراز ہمیں بے پر و بال کیا. اقبال کا جو شعر ہے، توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. اسی طریقے سے حفیظ جالندری کی وہ جو نظم ہے جو انہوں نے کشمیر کے جاباز، اور پھر جوش ملی آبادی کی وہ جو نظم ہے، اور خاص کر اے جنت ارضی کے بیدار جوانوں، اے ہمت مردانہ کے زیروح نشانوں، کمزور کو آسودگی دل نہیں ملتی جب تک نہ جلے شمع کو محفل نہیں ملتی، اور عزت کے خرابات میں پینے نہیں دیتی دنیا کبھی کمزور کو جینے نہیں دیتی. یہ اور اس طرح کے بہت سارے اشعار اور شاعروں کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ اس حوالے سے بہت توانا کردار ادا کرتی رہی ہے، توانا آواز بناتی رہی ہے. کشمیر کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے غلام احمد مہجور کی وہ جو شعر ہے کہ چباغس جانور بولا مگر چھکواز بیون بیون، ہیندس آلوس یارب اثر یکسان پیدا کر. پھر دیگر اس وقت تک کے جو شعراء، ہم اس عصر نو کے شعراء کو دیکھیں
وہ جتنے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کرتے رہتے ہیں. یہی آپ سے پوچھنے میں اگلا سوال بھی یہی تھا کہ آج کے جو شاعر ہیں کیا وہ بھی اسی طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا مزید کام کرنے کی بھی کیونکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اتنے شعراء آئے ہیں جن کی نظمیں کشمیر کے اوپر، جن کی شاعری وہ آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور ظاہر ہے ایک بہت لمبی بات کو آپ چھوٹے سے اپنے انداز میں جو ہے وہ کم وقت میں کم لفظوں کے ساتھ آپ بیان کر دیتے ہیں. کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی محض کسی خطے کا ہی نہیں رہ گیا بلکہ تمام عالم انسانیت کے احساسات اور جذبات کا مسئلہ بن گیا ہے. اب جہاں کہیں ظلم استحصال کی بات ہوتی ہے، ستم کی بات ہوتی ہے، جبر کی بات ہوتی ہے، وہاں کشمیر کی اصطلاح ہی کافی لگتی ہے. درست بات. اب یہ لوگوں کے جذبات اور احساسات میں رچ بس گیا، یہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن گیا. تو یہ اس حوالے سے ہمارے جو شعراء ہیں ان کا بہت مؤثر کردار ہے. آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیں اور گزشتہ سے پیوستہ جتنے بھی شعراء ہیں، مثلا چک بست نارائن کا وہ شعر دیکھیں کہ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے. اور آج وہ جو اس حوالے سے ہمارے شعراء کی جو آواز ہے کہ کشمیر ہے ایک شیر مگر سویا ہوا ہے، جاگے گا تو مشکل سے یہ جائے گا سنبھالا. ہمارے شعراء میں یہ ایک مزاحمتی رنگ کی صورت اختیار کر گیا. ہمارے عصر حاضر کے جو شعراء ہیں ان کی زیادہ تر شاعری کا جو رخ ہے وہ کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے. صحیح. انہوں نے اپنی آواز، آپ جتنے بھی کشمیریوں کو دیکھیں، کشمیری آواز کو دیکھیں، نوجوان شعراء کو دیکھیں، موجودہ زمانے کے شعراء کو دیکھیں، اور جتنے بھی شاعر ہیں وہ اس حوالے سے اپنی مضبوط آواز، ان کی شاعری میں سب سے زیادہ جو رنگ ہے وہ مزاحمت کا رنگ ہے اور تحریک آزادی کشمیر کا رنگ ہے. یعنی وہ تحریک میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ شعراء کا کام ہے، جو شعراء کا کام ہے، اور وہ اس سے بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. عالمی سطح پر بھی شعراء کی یہ آواز جو ہے بہت مؤثر طریقے سے پہنچ رہی ہے. یہ ہمارے شعراء کا ایک، آپ اس کردار کو محو نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس وقت ہمارے لیے یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہمارے شاعروں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے تاؤ بٹ سے لے کر، اگر آزاد کشمیر کی ہم بات کریں، تاؤ بٹ سے لے کر بھمبر تک، اور پاکستان کا کوئی ایسا خطہ نہیں، اور اردو دنیا جہاں پر بھی شعراء ہیں وہ سارے مل کر آواز اٹھا رہے ہیں. یہ جو آپ کا آج کے دن کا مقصد ہے یوم یکجہتی، یہ گویا ہر سطح پر، علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی سطح پر، ساری سطحوں پر جو لوگ ہیں وہ مل کر اس حوالے سے، اس تحریک کے حوالے سے اپنا آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل سر، آپ اگر کچھ سنانا چاہیں آخر میں ہمیں، تاکہ آپ نے جو شاعری لکھی ہے تاکہ آپ کا انداز لوگوں کے دلوں میں اترے. جی ہاں. کیسے کشمیر کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں، کیسے کشمیر کی آواز آپ بن رہے ہیں، کیسے آپ نے کہا نا علمی، ادبی، معاشی، معاشرتی مسائل. بہت سارے، مثلا میں کہوں گا ایک ساتھ یہ بات بھی رہ گئی ہے کہ ہماری ہماری زبانیں بھی بہت ساری ہیں، اور خاص کر 2 اہم زبانیں میں آپ کو 3 زبانیں، وہ للہ کے زمانے سے لے کر، مہجور کے زمانے سے لے کر اس وقت غنی کشمیری اور موجودہ دور، اور اس وقت آزاد کشمیر میں 2 جو اہم علمی ادبی زبانیں ہیں وہ پہاڑی اور گوجری، اس میں بھی بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے شعراء کا. اور پھر جیسے میں بھی اسی قافلے میں شامل ہوں تو اس حوالے سے میری شاعری کا بھی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے، اس کی جد و جہد کے تیز کرنے کے حوالے سے وہ لامحالہ ہمارے خون کا حصہ بن چکا ہے. تو کچھ اشعار آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں آج کے دن کے حوالے سے کہ تیری خوشبو پہ وارے جا چکے ہیں، ہمارے لوگ مارے جا چکے ہیں، کسی گھر سے دھواں اٹھتا نہیں ہے، یہی لگتا ہے سارے جا چکے ہیں. بہت مشکل ہے اب پہچان کرنا، بہت سے روپ دھارے جا چکے ہیں، یہ جھیلیں خشک صحرا بن چکی ہیں، وہ خوابوں کے شکارے جا چکے ہیں. اور اسی طریقے سے چمن ویران ہوتا جا رہا ہے. مختلف شعر میں مختلف غزلوں سے، چیزوں سے، چمن ویران ہوتا جا رہا ہے، بہت نقصان ہوتا جا رہا ہے، جو گھر جنت نشاں ہوتا تھا پہلے وہی زندان ہوتا جا رہا ہے. غم کشمیر ہے میرے لہو میں،
मेरी पहचान होता जा रहा है, या अंधेरे को दिया करना पड़ेगा, हमें अब फैसला करना पड़ेगा। लहू से लिख गया बुरहान वानी, परिंदों को रिहा करना पड़ेगा। मोहब्बत आजमाइश की तरह है, हमें कुछ हौसला करना पड़ेगा। बड़ा बनना कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। अब एक शेर और कि चाहे छलनी हो ये मशकीज़ा के पानी जाए, जबर वालों से मगर हार न मानी जाए। हम इसी धारे के हम राह चले चलते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक ये रवानी जाए। और किनारों को मिलाने तक रहूँगा, नदी पर पुल बनाने तक रहूँगा। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है, मैं आइंदा ज़माने तक रहूँगा। हिलाली परचमों की झील डल पर सुना है लहलहाने तक रहूँगा। और इसी तरीके से कुछ और नज़में जो हैं इस वो मैं आपकी खिदमत में वो कुछ चंद अशार उसके वो आपके सामने कि अपने अजदाद में दो शेर अर्ज़ करता चलो। अपने अजदाद ने लिखा था लहू से जो निसाब, उसमें एक हर्फ की तरमीम न होने देना। ये वतन बाप की दस्तार है प्यारे लोगों, याद रखना इसे तकसीम न होने देना। और फिर कुछ चंद अशार के मेरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जो है मिलकर हमारा एक साथ चलने का जो वो सारा काम है कि अज़लू से है। एक बंद में आपको मुख्तलिफ नज़मों के वो सुनाना चाहूँगा। अज़लू से है नाता अपना, जैसे जिस्म और जान, सांझे हैं दुख दर्द हमारे, नफ़ा और नुकसान। एक मुट्ठी की सूरत पाँचों, गैरतमंद जवान, मैं कश्मीर और खैबर सिंध, पंजाब बलोचिस्तान। मुझ पर वारी वारी जाए, मैं तुझ पर कुर्बान। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मैं और पाकिस्तान। और आखिरी बंद में इसका बाकी छोड़ देता हूँ कि कारीगरों के चेहरों पर इतना खूबसूरत है, हम चाहेंगे अगर सारी हो जाए, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, मैं टाइम का आपका कोई इशू बिल्कुल ना हो। वक्त हमारे पास है, आपकी शायरी बहुत अच्छी, हम चाहते हैं हम मेरा डिटेल में तू सुनें। गजूर बहादुर भाई और दमसाज, पहुंचाता है दुनिया भर तक तू मेरी आवाज़। तुझको मुझ पर मान है कितना, मुझको तुझ पर नाज। हम दोनों के इश्क मोहब्बत का है असली राज। एक खुदा है, एक रसूल और एक मुसहफ कुरान। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मैं और पाकिस्तान। तेरा सब्ज़ हिलाली परचम सदियों तक लहराए, कोई ठेस न पहुँचे तुझ पर, कोई आँच न आए। तेरे दर पर सारी दुनिया कासा लेकर आए, हर मोहताज गनी हो जाए, हर झोली भर जाए। सारी दुनिया वालों पर हो बस तेरा एहसान। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मैं और पाकिस्तान। जालिम और मक्कार पड़ोसी दोनों को दरपेश, जिसको दुनिया मान गई है गासिब हिंदू देश। कैसे हो सकता है तेरा मेरा खैर अंदेश, निस्फ मेरा महकूम बनाया तेरा बांग्लादेश। उस शातिर की साजिश हीले चालों को पहचान। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मैं और पाकिस्तान। और दस्ते हुनर से मिट्टी कुंदन कर दे तू फौलाद, इल्मो हिकमत खैर से खित्ता हो जाए जिंदाबाद। चरबो चाबक दस्त हों पैदा रश करे फरहाद, तेरे आगे तेशा रख के बोले या उस्ताद। अपनी एड़ी ऊंची करके देखें लोग उड़ान। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मैं और पाकिस्तान। और तेरे ज़र्रे ज़र्रे पर हैं जान लुटाने वाले, बहरी बर्री और फ़िज़ाई सरहद के रखवाले। पढ़ने लिखने और तराने नगमे गाने वाले, सब के सब हैं तेरी इज़्ज़त अज़मत के मतवाले। शायर मशरक़ का तू ख्वाब है, कायद का फरमान। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मैं और पाकिस्तान। कारीगरों के चेहरों पर आसार ना आए गम के, मेहनत कश मज़दूरों के रुखसार पे लाली चमके। खुशहाली के बादल बरसें हर बस्ती पर जम के, चश्मे जारी सारी हो जाएं मेरी चश्मे कलम के। हम दोनों की धाक से लर्ज़े सारा हिंदुस्तान। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मैं और पाकिस्तान। एक तो जबरदस्त। चंद शेर तो ये हैं, और कुछ और अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ और प्लीज़ ज़रूर सर। और इशार।
ہمیں ہم باقی آپ کا کام بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے شعروں کے ذریعے وہ پورے دنیا تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہر کشمیری کی آواز بن رہے ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کا ظلم و ستم، وہاں کی بربریت، تو وہ ہمیں شعروں کے ذریعے نظر بھی آ رہی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس طریقے سے ہم کام آگے تک پہنچائیں بھی. میرے جھیلوں جیسے خواب ہیں، اس میں سے ایک لمبی نظم ہے، میں ایک آدھ باندھ تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے. اور ٹھیک ہے. میرے جھیلوں جیسے خواب ہیں، کوئی آئے کرے تعبیر، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیر، محسوس کرے گا کون اب میرے جذبوں کی تاثیر، میں کس دل کا ارمان تھا، مجھے کس نے کیا تسخیر، میرا حسن ہے کتنا حیرتی اور کھوٹی ہے تقدیر، میں پھولوں کی جاگیر ہوں، میں خوشبو کا کشمیر. واہ. میرے چشمے میری آنکھیں، میرے نغمے میرے ساز، کوئی سن لے آ کر غور سے میرے دھڑکن کی آواز، ہے خوشبو میری خاک کی، میری دولت کی غماز، کوئی مرد ملے تو کھو دوں میں اس کے آگے راز، وہ کوئی پیر پنجال ہو یا درہ حاجی پیر، میں پھولوں کی جاگیر ہوں، میں خوشبو کا کشمیر. اور یہ جنت خاکی فرش کی ہے، اس پہ میرا ایمان، ہر شوق مراد کی نعمتیں اس جنت کا فیضان، یہ جنگل بیلے کھیتیاں، یہ ہرے بھرے میدان، اور ان میں کھلتے پھول ہیں میرے ہونٹوں کی مسکان، میرے جسم پہ جتنے گھاؤ ہیں یہ سب میری جاگیر، میں پھولوں کی جاگیر ہوں، میں خوشبو کا کشمیر. واہ. باقی میں نظم چونکہ طویل ہے بالکل وہ صحیح. چھوڑ دیتا آپ نے ہوں. زیادہ کام اردو میں ہی کیا؟ اردو میں ہی بھی کیا ہے، اور میں نے ویسے میں چونکہ وہاں مظفر آباد اور آزاد کشمیر کی ساری زبانیں جو گوجری میں بھی کیا؟ عوامی، اور گوجری میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے، پہاڑی میں بھی لکھتا تو ہوں. پہاڑی زبان میں کیونکہ اور ہمارے کشمیری بہن چونکہ بھائی اس سے ریلیٹ کر سکیں گے کافی، کوئی ایک اگر شعر کچھ اگر ہو ہو جائے. تو وہ پہاڑی میں میں بھی تو ضرور سنائیں. اس میں سے پہاڑی زبان سے کچھ چیزیں آپ ضرور ضرور. لیکن وہ آپ کشمیر کا چونکہ حوالہ زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں تھوڑا سا جی جی. پہاڑی آپ نے چونکہ حکم کیا. سچی پریت لگا دے سائیاں، کھول دے دل دی باری، ہاون کم سخلے کھل جائے، گنجل جیب دی ساری، سب زنگال کلیخ مکا دے، چمکے میرا سینہ، من وچ جد میں چاتی ماراں، آوے نظر مدینہ، جسے وچ جو توخ تخا دے، نسن دور بلاواں، مٹی پتھر سونا بن جائے، جس شے نوں ہاتھ لاواں. قائم روے سرداری اپنی، گھوڑے چکن پنڈا، میں بھی رج رج کے ورداواں، میں بھی خیراں ونڈاں، سچا کر دے پانڈا میرا، ستھرا کر دے بیڑا، تیرا سچا عاشق بن جائے، میں نو تکے جڑا. کیا یہ بات ہے. پہاڑی سے حاضری ہے کیونکہ کافی سارا کام ہے، اور یہ ابتدائی ایسے مجھے آپ نے ویسے کتنا کام کیا؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں سوال کہ جیسے ایک کتاب، اور میں دیکھ رہا ہوں کافی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تو کام شاید زیادہ ہو، کچھ حصہ ہے جو آپ لے کے آئے یہاں پہ پڑھنے کے لیے. زیادہ چیزیں ہوں تو پھر اس میں سے انتخاب کرنا کہ بڑا مشکل ہو کون سی جاتا چیز ہے. پہلے اور کون سی بات یہ بھی پہلے کی مشکل ہو جائے. جاتا ایسا ہی ہے. اور ایک ہم اسی حوالے ایک سے شعر سے اختتام اگر کریں تو وہ شعر کون سا ہوگا؟ میں ایک غزل اس میں سے کچھ شعر، جی جی پلیز. کہ میں نے جس شخص کو ہمراز بنایا ہوا تھا، میں نے جس شخص کو ہمراز بنایا ہوا تھا، وہ کسی اور کے احوال میں آیا ہوا تھا، اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں. میری یہ کشمیر کا تناظر آپ ذہن میں رکھیے گا. اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں، تو نے جو زخم میرے دل پہ لگایا ہوا تھا، اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے. میں نے کاغذ پہ تیرا عکس بنایا ہوا تھا، شکر ہے آج نکل آیا ہے سورج ورنہ، شکر ہے آج نکل آیا ہے سورج ورنہ، ان پرندوں نے بہت شور مچایا ہوا تھا، تو نے تو صبح بہت دیر سے دستک دی ہے، درد نے مجھ کو بہت پہلے جگایا ہوا تھا. اور میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو، اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا تھا. میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو، میرے باپ نے وہاں دروازہ اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا تھا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. زبردست، بڑا زبردست آپ کا کام ہے. وی ریئلی اپریشیٹ بیکاز آئی تھنک بڑے کم وقت میں ہم بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچا سکیں. مقصد صرف یہی تھا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کسی بھی انداز میں ہو، چاہے جذبات ہم سب کے ایک ہیں، اور بات جو ہے وہ آپ کے دل پر اثر کرنی چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. اور اسی دعائی امید کے ساتھ کہ کشمیری بھی
اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں جس طرح سے حق ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، کہ جب سورج طلوع ہو تو ایک ایسی سانس، ایک ایسی فضا وہاں پر ہو کہ واقعی وہ کہہ سکے کہ آزاد فضا ہے، کوئی تسلط نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی کرفیو نہیں ہے، کوئی وہاں پر کسی اور ملک کی ملٹری نہیں ہے۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کے لیے بھی جس طرح سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ دن بڑا قریب آئے، وہ سانس بڑی قریب ہمیں محسوس ہو کہ اچھا اب یہ آزاد فضاؤں کی سانس ہے۔ اعجاز صاحب ساتھ مجھے بہت شکریہ سر ساتھ موجود تھے، اور جیسے ہم نے کہا کہ اسی دعا اس امید کے ساتھ کہ کشمیر کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے جو بات کر رہے ہیں کہ آزاد فضاؤں کی وہ بہت جلد وہ دن آئے، اور یہی ہماری کوشش ہے اور یہی ہماری کاوش ہے جس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آپ سے لیں گے اجازت، دوبارہ ملاقات کریں گے کل۔ بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔